आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना भारत के 4 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने भारत को एक आजमूदा दोस्त करार दिया है और वैक्सीन मैत्री की पहल नीज यूक्रेन से बांग्लादेशियों को निकालने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मंगोलिया और जापान के 5 रोजा दौरे पर जाएंगे। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे नेपाल के 4 रोजा दौरे पर काठमांडू पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के आला इंतखाबी अफसर ने चुनाव फहरिस्तों को ताज़ा शक्ल देने पर तबादले ख्याल के लिए जम्मू में एक कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। मणिपुर के जेडीयू के 5 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज पूरे मुल्क में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज 46 असातिज़ा को उनके मुमताज ताउन के सिले में कौमी अवार्ड्स अता करेगी। बरतानिया के अगले वजीर आजम और कंजरवेटिव पार्टी के लीडर के नाम का ऐलान आज किया जाएगा। और श्रीलंका में 17 साल से कम उम्र की सैफ चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। दिफाई चैंपियन भारत अपनी मुहिम भूटान के साथ मैच शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना आज भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर आ रही हैं। अपने दौरे में मोहतरमा हसीना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा सलाह मशवरा करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर उनसे आज शाम मिलेंगे। बांग्लादेश की वजीर आजम ने पिछली मरतबा भारत का दौरा अक्टूबर 2019 में किया था। वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरसों में आला सतह की लगातार सरगर्मियां रही हैं। पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। भारत की पड़ोसी मुकद्दम की पॉलिसी के तहत बांग्लादेश एक अहम शराकतदार है। दोनों के दरमियान सभी शोबों में दो तरफा वसी तर ताउन में, जिनमें सिक्योरिटी, तिजारत और कॉमर्स, बिजली और तवानाई, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा, नदियां और बहरी उमूर शामिल हैं। बांग्लादेश अब जनूबी एशिया में भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पिछले 5 साल में दो तरफा तिजारत $9 अरब से बढ़कर $18 अरब हो गई है। पिछले साल बांग्लादेश की आजादी के 50वीं सालगिरह, दो तरफा रिश्तों के 50 साल और शेख मुजीबुर रहमान का 100वां यौम पैदाइश मनाया गया था। दिल्ली और ढाका समेत दुनिया के 50 राजधानियों में मैत्री दिवस मनाया गया था। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करेगा, जो मजबूत तारीखी और सकाफती रवाबित की बुनियाद पर कायम है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने भारत के अपने दौरे से पहले भारत को ये कहते हुए अपना आजमूदा दोस्त करार दिया है कि जरूरत के वक्त भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया है। एक खबर रसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश की जंग आजादी के दौरान बल्कि बाद में भी बांग्लादेश का साथ दिया। भारत को एक करीबी पड़ोसी करार देते हुए बांग्लादेश की वजीर आजम ने कहा कि वो हमेशा पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती को अहमियत और तरजीह देती हैं। जमीनी सरहद, समुद्री सरहद, पनाहगुजीरों की वापसी और इसी तरह के दीगर मामलात का जिक्र करते हुए मोहतरमा हसीना ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उन्हें मुज़ाकरात और मुबाहिसे के जरिए हल किया जाए। India is our neighbor. We have very good relationship. We had many problems, it's true, but we solved many problems. Sharing of Ganges water, then our land boundary, maritime boundary. Then we had refugees in India for 2 decades. I brought them back, settled them down when I signed Chittagong Hill Tracts Peace Accord. So that way, and also, which is very, very important, I feel that exchanging the enclave, this is very, very important. Many countries, they just fight between themselves, but we didn't do it. With a friendly gesture, we solved this land boundary and also exchanged our enclaves. जैसा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि बांग्लादेश की खारिजी पॉलिसी सभी के साथ दोस्ती, किसी के साथ अदावत नहीं, बांग्लादेश के कलीदी उसूलों को उजागर करते हुए मोहतरमा हसीना ने कहा कि बांग्लादेश का मकसद दीगर मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के जरिए अपने अवाम को मजीद खुशहाली फराहम करना है। ढाका के हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
وزیر اعظم شیخ حسینہ کا بھارت کا 4 روزہ سرکاری دورہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط ہوتے رشتوں کا عکاس ہے۔ شیخ حسینہ نے بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم حسینہ نے کووڈ-19 وبا کے دوران بھارت کے ذریعے فراہم کی گئی مدد کی تعریف کی۔ انہوں نے یوکرین میں پھنسے بنگلہ دیشی شہریوں کو مدد فراہم کرنے میں بھارتی حکومت کے تعاون کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ بھارت کے دورے پر ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کر رہی ہیں جس میں متعدد وزراء، مشیر، سیکریٹریز اور حکومت کے سینئر افسران شامل ہیں۔ وزیر اعظم حسینہ کے بھارت دورے کے دوران ان کے ساتھ بنگلہ دیش کے کاروباری اداروں کے نمائندے بھی آ رہے ہیں۔ اس موقع پر کئی مفاہمت ناموں پر دستخط ہونے کا بھی امکان ہے۔ توقع ہے کہ شیخ حسینہ 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے دوران شہید یا شدید طور پر زخمی ہونے والے بھارتی مسلح فورسز کے 200 جوانوں کے ورثاء کو مجیب اسکالرشپ پیش کریں گی، جو کہ بنگلہ دیش حکومت کی ایک پہل ہے۔ وزیر اعظم حسینہ کا 8 ستمبر کو ڈھاکہ واپسی کا پروگرام ہے۔ ڈھاکہ سے راجیش جھا کی رپورٹ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج سے منگولیا اور جاپان کا 5 دن کا دورہ کریں گے۔ کسی بھی بھارتی وزیر دفاع کا منگولیا کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک اور اہم نوعیت کی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ دورے کے دوران جناب سنگھ منگولیا کے اپنے ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل سائیکھن بیار کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ منگولیا کے صدر یو کھریل سکھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ وہ بھارت کے حلیفوں اور ساجھیداروں سے بات چیت کرنے کے لیے جاپان بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹوکیو میں 2+2 وزارتی سطح کے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت دفاعی اشتراک اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نیپال کے 4 دن کے دورے پر گئے ہیں۔ وہ نیپال کے فوج کے سربراہ جنرل پربھو رام شرما کی دعوت پر نیپال گئے ہیں۔ جنرل پانڈے کے 5 سے 8 ستمبر کے اس دورے سے موجودہ دوطرفہ دفاعی تعلقات میں اضافے اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کا موقع ملے گا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فوج کے سربراہ کو کل ایک تقریب میں نیپالی فوج کے جنرل کے اعزازی مرتبے سے نوازا جائے گا۔ یہ تقریب نیپال کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ سیتل نواس پر منعقد ہوگی۔ جموں کشمیر کے اعلی انتخابی افسر ردیش کمار نے انتخابی فہرستوں کو تازہ شکل دینے کے سلسلے میں آج جموں کے نروچن بھون میں سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ یہ میٹنگ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں غیر مقامی لوگوں کو ووٹ دینے کے حق کے معاملے پر تنازع پیدا ہونے کے درمیان بلائی گئی ہے۔ ایک رپورٹ۔ اعلی انتخابی افسر نے میٹنگ کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں کو دعوت نامہ بھیجا ہے۔ سیاسی پارٹیوں سے کہا گیا ہے کہ یہ میٹنگ ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے معاملے پر طلب کی گئی ہے۔ مذکورہ میٹنگ اعلی انتخابی افسر کے اس بیان پر جاری تنازع کے بیچ ہو رہی ہے کہ ووٹروں کی خصوصی نظر ثانی کے بعد جموں کشمیر میں باہری ووٹروں سمیت 20 سے 25 لاکھ اضافی ووٹرز ہوں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے اس سے متعلق تنازع کو وابستہ اغراض رکھنے والوں کے ذریعے غلط بیانی سے تعبیر کیا ہے۔ اس دوران بھارت کا انتخابی کمیشن 15 ستمبر کو چناؤ فہرستوں کا مسودہ جاری کرے گا۔ خبرنامے کے لیے جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ منی پور کے جنتا دل یونائیٹڈ کے 5 ارکان اسمبلی بی جے پی میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ارکان نئی دلی میں پارٹی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں شامل ہوئے۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے ان ارکان اسمبلی کے نام ہیں جوائے کشن، این سناتے، محمد اسحاب الدین، ایل ایم کھوتے اور ٹی ارون کمار۔ جے ڈی یو نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں 60 رکنی ریاستی اسمبلی میں 6 سیٹیں جیتی تھیں، جبکہ بی جے پی کو 32 سیٹوں کی اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ پارٹی نے ان کی شمولیت کو خیر مقدم کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ ان سبھی ارکان اسمبلی کی شمولیت سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ ایک بیان میں منی پور قانون ساز اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے کہا کہ جنتا دل یو کے 5 ارکان اسمبلی کے بی جے پی میں شمولیت کو آئین کی 10ویں فہرست کے تحت قبول کیا گیا ہے۔ جھارکھنڈ میں ریاستی حکومت نے آج جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا ہے۔ ہیمنت سورین کی قیادت والی حکومت ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے خصوصی اسمبلی اجلاس میں اعتماد کی ایک تحریک پیش کر سکتی ہے۔
ریاست کی سیاست میں جاری افراتفری کے بیچ UPA کی قیادت والی حکومت کے 2 وزیر اور 29 MLAs جھارکھنڈ اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں حصہ لینے کے لیے کل رائے پور سے رانچی لوٹ آئے ہیں۔ UPA حکومت کے سبھی MLAs رانچی میں اسٹیٹ سرکٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ آج پورے ملک میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ماہر تعلیم اور سابق صدر ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں آج 46 منتخب اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازے گی۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کا محکمہ اساتذہ کے دن کے موقع پر ملک کے بہترین اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کرنے کی ایک تقریب منعقد کرتا رہا ہے۔ یہ انتخاب 3 مرحلوں پر مشتمل ایک شفاف اور آن لائن عمل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اساتذہ کو قومی ایوارڈ سے نوازنے کا مقصد ملک میں ان کے منفرد تعاون کا جشن منانا اور ان اساتذہ کی عزت افزائی کرنا ہے جنہوں نے اپنے عزم اور محنت سے نہ صرف اسکولی تعلیم کی کوالٹی کو بہتر بنایا بلکہ اپنے طلباء کی زندگی کو بھی سنوارا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اپنی رہائش گاہ پر 2022 کے قومی ایوارڈز یافتہ اساتذہ سے بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اساتذہ کے دن کے موقع پر پورے ملک کے اساتذہ کو مبارکباد دی ہے۔ کل اساتذہ کے دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر اساتذہ کے 2022 کے قومی ایوارڈ حاصل کرنے والوں سے بات چیت کریں گے۔ اساتذہ کو قومی ایوارڈ دیے جانے کا مقصد ملک کے کچھ بہترین اساتذہ کے منفرد تعاون کا جشن منانا اور ان کی عزت افزائی کرنا ہے جنہوں نے اپنی عزت اور محنت سے نہ صرف اسکولی تعلیم کی کوالٹی کو بہتر بنایا بلکہ اپنے طلباء کی زندگیوں کو بھی علم سے مالا مال کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کل شام ممبئی پہنچے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے، نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، ریاستی BJP کے سینئر لیڈروں نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ جناب شاہ آج لال باغچہ راجا سمیت مختلف مشہور گنیش پنڈالوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے فون پر بات چیت کی اور باہمی تعاون اور مشترکہ جامع منصوبے JCPOA کے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ باقی ماندہ امور پر بات چیت کے متمنی ہیں۔ برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم اور کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کے نام کا اعلان آج کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ لیز ٹرس اور سابق وزیر خزانہ رشی سنک میں سے کسی ایک کے نام کا اعلان آج دوپہر کیا جائے گا۔ انتخابات میں ایسا اندازہ پیش کیا گیا تھا کہ لیز ٹرس رشی سنک کو شکست دے کر برطانیہ کی اگلی وزیر اعظم بن جائیں گی۔ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جمعے کو پورا ہوا تھا۔ فٹ بال میں دفاعی چیمپئن بھارت سری لنکا کے شہر کولمبو میں 17 سال تک کے کھلاڑیوں کی سیف چیمپئن شپ میں آج بھوٹان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ 6 ملکی اس چیمپئن شپ میں آج شام بنگلہ دیش کا مقابلہ میزبان سری لنکا سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار ملاب سرخی دیتا ہے، شیخ حسینہ آج سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر۔ وزیر اعظم مودی آج نیشنل ٹیچر ایوارڈ یافتگان سے کریں گے ملاقات۔ اس خبر کو اخبار مشرق سمیت دیگر اخباروں نے اہمیت دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر داخلہ امت شاہ کے حوالے سے لکھا ہے، مرکز 6 ماہ میں لائے گا ماڈل جیل ایکٹ۔ تقریباً سبھی اخبارات نے آرمی چیف جنرل منوج پانڈے کے نیپال کے دورے کو اہمیت دی ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، ٹاٹا گروپ کے سابق چیئرمین سائرس مستری کی سڑک حادثے میں موت، وزیر اعظم سمیت متعدد شخصیات کا اظہار افسوس۔ ہندوستان ایکسپریس سرخی دیتا ہے، امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفد کی دلی آمد آج۔ اخبار پرتاب نے سابق مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ مودی ملک کی ترقی کے لیے انت تک محنت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ بھارت کے 4 روزہ دورے پر آج نئی دلی پہنچیں گی۔ انہوں نے بھارت کو ایک آزمودہ دوست قرار دیا ہے اور ویکسین میتری کی پہل نیز یوکرین سے بنگلہ دیشیوں کو نکالنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج منگولیا اور جاپان کے 5 روزہ دورے پر جائیں گے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نیپال کے 4 روزہ دورے پر کاٹمانڈو پہنچ گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے اعلیٰ انتخابی افسر نے چناؤ فہرستوں کو تازہ شکل دینے پر تبادلہ خیال کے لیے جموں میں ایک کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ منی پور کے JDU کے 5 ارکان اسمبلی BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔
اور آج پورے ملک میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں آج 46 اساتذہ کو ان کے ممتاز تعاون کے صلے میں قومی ایوارڈز عطا کریں گی. خبرنامہ ختم ہوا.